मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। मैं बीमारे मदीना हूँ न पूछो, तड़पने दो, तड़पना ही दवा है। और मैंने पसंद जाते मोहम्मद को कर लिया, मैंने पसंद जाते मोहम्मद को कर लिया, लाए कोई मिसाल मेरे इत्तिखाब की। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम उलमाए किराम, दानिशवराने इज़ाम और मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। दीनदार आलिम की मिसाल उस आफताब की सी होती है जो तुलू होते ही रुए जमीन के इस कुर्रे अर्ज़ को मुनव्वर कर देता है और तारीकी दूर हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, आलिम बनो या फिर मुताल्लिम बनो या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो या उलमा की बातें सुनने वाले बनो। ला तकुनिल खामिस, पांचवें मत बनना। पांचवा क्या है? अंतबहुल इल्म व अहलहु, इल्म और उलमा से बुग़्ज़ न रखना, इल्म और उलमा से अदावत और दुश्मनी मत रखना, वरना हलाको बर्बाद हो जाओगे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़िक़्ह अकबर में लिखा है कि जो शख्स किसी आलिम से बिना किसी वजह बुग़्ज़ रखता है वो काफिर हो जाता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, दरियाफ्त किया कि ऐ मोहम्मद तुम्हारा क्या हुआ? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर किया गया और पूछा गया, ऐ मोहम्मद तुम क्या चाहते हो? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि या रब्बिग़फिरली, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ फरमा दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इरशाद हुआ कि ऐ मोहम्मद, अगर मुझे तुम्हें माफ ना करना होता तो ये दीनी तालीम, दीनी उलूम से सरफराज ना करता। मुझे तुम्हें माफ करना था, इसलिए ये इल्म तुमको अता किया। बाइसे तकरीम व इज्जत इल्म है, बाइसे तकरीम व इज्जत इल्म है, सर पे दस्तारे फजीलत इल्म है, जिंदगी की हर शबे तारीख में मशअले राहे हिदायत इल्म है। इस उन्वान पर मुफस्सल और मुदल्लल बयान करने के लिए मैं मोहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम, मुश्फिक़ो मेहरबान, फाज़िले नौजवान, जामिया अरबिया फैज़ हिदायत रामपुर के नाज़िम आला, बहुत ही बेबाक और मुमताज खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती बातों से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। और साथ साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ और बताना चाहता हूँ, हजरत के बयान के बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, जिनसे मैं भी वाकिफ हूँ, आप भी वाकिफ हैं और हम सब ने उनका बयान सुना है। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब के बयान के बाद उनका बहुत ही अहम और जामे खिताब होगा। आप तमाम हजरात से इख्तिताम तक बैठने की दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لزاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا ومن لم يبجل عالمينا فليس منا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. سنبھل اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، سنبھل اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتی ہے دولت شاہوں کے خزینوں میں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے بھائیو، سب سے پہلے اس اللہ کا میں شکر گزار ہوں جس کا نام ہمارے لیے، آپ کے لیے دلوں کی تسکین کا باعث ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ دیا جاتی ہے آرام کے ساتھ. اور اس کے بعد ہزار بار درود اس ذات اطہر پر جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار، تم پر درود بے شمار، تم پر سلام بار بار. کم ہے بے شمار بھی، کم ہے بار بار بھی. اس کے بعد میں تہہ دل سے خیر مقدم کروں ان نوجوانوں کا جنہوں نے اس محفل کے سجانے میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہو. دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے میں دعا کروں اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی کی نظر کرم جب پڑے تو انسان کا مقدر جگمگاتا ہے. اس کی نظر کرم جو ہو جائے، اس کی نظر کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائیں. اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں. میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا کہ انسانوں میں، روئے زمین پر چلنے والے آدمیوں میں نہ جانے کن کن صلاحیتوں کے حامل دنیا میں آپ کو ملتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، علم دین کے حامل ہیں، شریعت کو سینے میں بسانے والے ہیں، قرآن کریم کو آگے بڑھانے والے ہیں، نبی کی سنت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں میں قلم کو تھام کر باطل سے مقابلہ کرنے والے ہیں. اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے. بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ انسان جو شہید ہو جاتا ہے، شہادت ایک عظیم منصب ہے، ایک عظیم مقام ہے، ایک بہترین مرتبہ ہے. اور شہید آدمی فرمایا اللہ رب العزت کے قرب میں ہوتا ہے. وہ زندہ ہے، زندہ رہتا ہے، زندہ رہے گا. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. شہادت
بہت بڑا مقام ہے، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن شہادت کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے کے بعد نبی نے فرمایا کل میدان محشر میں علماء جو روئے زمین پر اپنے قلم کے ذریعے، اپنی روشنائی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو کفر و ضلالت سے نکالتے تھے، لوگوں میں قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، حدیث کی تبلیغ کرتے تھے۔ جب انسان سو جاتا تھا وہ اپنے بستروں سے علیحدہ ہو کر قوم کی رہنمائی کا سامان کیا کرتے تھے، تو فرمایا کل میدان محشر میں علماء کی سیاہی اور علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ مہنگی ثابت ہوگی اللہ کی نگاہ میں۔ آخر ایسا کیوں ہے میرے بھائیوں؟ فرمایا عالم کو عابد پر فضیلت ہے، اور ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر ہے، اس لیے کہ انسان عبادت کرتا ہے اور عبادت بندے کی صفت ہے، عبادت عابد کی صفت ہے، عبادت کرنے والے کی صفت ہے، لیکن علم جو ہے یہ بندے کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ یعلم خائنۃ الاعین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ علم اللہ کی صفت ہے، تو میرے بھائیوں جو بندے کی صفت ہے وہ چونکہ ختم ہو جاتی ہے اور بندے کی صفت بندے کی طرح فنا ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی صفت ہے ہمیشہ باقی ہے جیسے اللہ کی ذات باقی ہے۔ اس لیے جس انسان کے پاس علم ہے وہ عابد پر فضیلت رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا رشتہ دار ہو گیا، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت کا وہ کوئی خاص آدمی ہو گیا، اس لیے نہیں کہ اس نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا، بلکہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانی دی کہ کائنات میں کوئی ان قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ آج جب ہمارے سامنے وہ چہرے نظر آتے ہیں جن چہروں پر داڑھی ہے، وہ چہرے نظر آتے ہیں، وہ سر نظر آتے ہیں جن سروں پر ٹوپیاں ہیں، وہ جسم نظر آتا ہے جس جسم پر نبی کا لباس ہے، وہ جبہ نظر آتا ہے جو فرشتوں کا لباس ہے، وہ عمامہ نظر آتا ہے جو فرشتوں کا شعار ہے، اور وہ چہرے نظر آتے ہیں جن چہروں کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے۔ تو ہمیں کہنا پڑتا ہے یہ سب علماء دین کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر علماء نے قربانی دی نہ ہوتی، علماء نے محنت نہ کی ہوتی، مشقت نہ کی ہوتی، تو آج نہ کسی سر پر ٹوپی سلامت ہوتی، نہ کسی کے چہرے پر داڑھی سلامت ہوتی۔ آپ تاریخ کے جھروکے سے جھانکیے اور دیکھیے، ایک ملک ہے اسپین جسے مسلمانوں نے اندلس کا نام دیا تھا، ایک ملک ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ ان دونوں ملکوں پر یکساں حالات آئے، دونوں ملکوں پر انگریزوں نے قابض ہو کر حکمرانی کی، لیکن میرے بھائیوں جب اندلس پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے اسلام کے ایک ایک شعار کو چن چن کر ایسا مٹایا کہ اسلام کے افعال اس ملک میں اجنبی بن گئے۔ جہاں قرطبی جیسی علامہ قرطبی نے تفسیر لکھی تھی اور جہاں کے مسجد و مینار اسلام کے زیب و زینت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور جس ملک میں بہترین درسگاہیں تھیں، ایک ہی وقت میں علم کے رسیا اور علم کے تشنگان، علم کے پیاسے جہاں جا کر کے اپنی تشنگی بجھایا کرتے تھے، وہاں انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد اس طرح تباہی مچائی، اس طرح سے بربادی مچائی، اس طریقے سے وہاں انہوں نے کام کیا کہ پورے اندلس میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ملتا تھا جو آپ کو بتاتا کہ وضو میں فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں۔ لیکن وہی حالات ہندوستان میں بھی آئے، یہاں انگریزوں نے قبضہ کیا، اور صرف قبضہ نہیں کیا
بلکہ انہوں نے اسلام کے ایک ایک شعار کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن خدائے پاک کی قسم تاریخ یہ کہتی ہے کہ اندلس میں کامیاب ہو گئے، ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ بڑے اطمینان کے ساتھ باتیں سن لیتے ہیں اور اپنے گھروں پہ جا کر کے علماء پر طنز کے الفاظ کس کے اپنے دلوں کو تسکین بخشتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ رب العزت نوٹ کرتا ہے۔ سنو، اندلس میں کامیاب ہو گیا ظالم، اندلس میں کامیاب ہو گئے ڈکیت، اندلس میں کامیاب ہو گئے انگریز، اندلس میں کامیاب ہو گئی صہیونیت، اندلس میں کامیاب ہو گئی مسیحیت، لیکن ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اندلس پر قبضہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے اپنے جان و مال کی فکر کی، اپنی دکان کی فکر کی، اپنی عزت کی فکر کی، اپنے آبرو کی فکر کی، اور جان بچانے کے لیے اندلس کی سرزمین کو چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے جہاں ان کے جان کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ مگر ہندوستان میں جب یہ وقت آیا، یہاں کے لوگوں نے، علماء ڈٹ گئے، انہوں نے گردن کٹا ڈالی اور ہندوستان کے ہر درخت پر اپنی گردنیں لٹکانے کے باوجود ڈرے نہیں، یہاں سے بھاگے نہیں، یہاں کو خیر بات نہیں کہا، بلکہ ہندوستان کی گلی کوچوں میں اپنے آپ کو لے جا کر کے محنت و مشقت کر کے ہندوستان کے علماء نے یہاں ایمان کی حفاظت کی فکر کی، مدرسے بنائے، مکاتب قائم کیے، ایک ایک قربانی کا نقش ایسا ثابت کیا تاکہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ میرے بھائیو، یہی فرق ہے، وہاں علماء کی قربانی نہیں تھی تو دین مٹ گیا، یہاں علماء کی قربانی تھی اس لیے یہاں دین باقی ہے۔ اسی وقت جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آئی، لیکن مسلمان جد و جہد کرتے تھے، انگریز پریشان تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا۔ برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی سرپرستی میں ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ اس جلسے کا موضوع یہ ہے کہ ہندوستان سے اسلام کو کیسے مٹایا جائے، ہندوستان میں حکومت دیر تک کیسے کی جائے۔ انگریز جمع ہوتے ہیں، ہندوستان سے تین لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایک لاٹھ نکالے، ایک جنرل ڈائر جس نے جلیانوالہ باغ میں گولیاں چلوائی تھی اور ہندوستان کے لوگوں کا قتل عام کیا تھا، بلایا جاتا ہے، اور وہاں ڈبلو ہنٹر تین لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے برطانیہ میں کہ آؤ اور بتاؤ کہ ہندوستان میں انگریز اپنی حکومت کی مدت میں توسیع کیسے کر سکتا ہے، دیر تک حکومت کیسے کر سکتا ہے۔ موضوع ہے، کانفرنس چل رہی ہے، لوگ آ کر کے رائے دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے لوگوں، تمہارے باپ داداؤں کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، علماء کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، معاشرے کی اصلاح میں علماء کا کردار کیا ہے، دین کے فروغ میں علماء کا کردار کیا ہے، دین کو آگے بڑھانے میں، اسلام کی آبیاری کرنے میں، سنت کی نشر و اشاعت میں، اور مسجدوں کے وجود میں، مدرسوں کے وجود میں علماء کی قربانیاں کیا ہیں، ان قربانیوں کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہے۔ کانفرنس ڈبلو ہنٹر کو بلایا گیا کہ آ کر کے بتاؤ کہ ہندوستان میں کیسے دیر تک حکومت کی جائے۔ گیا، اس نے اپنے رومال میں ایک کتاب لپیٹ رکھی تھی۔ جب وہ مائک پر پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ تو صحیح کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کوئی ڈائری ہے، کوئی دستاویز ہے، کوئی کتاب ہے، کچھ لکھ کے لائے ہوگے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ڈائری نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، دس از اے قرآن۔ ارے لوگوں، یہ قرآن ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں تمہاری حکومت دیر تک برقرار رہے، سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہندوستان کے گلی کوچوں سے قرآن مٹا دو۔ قرآن مٹ گیا، تمہارا خواب پورا ہو جائے گا، اور اگر قرآن باقی رہا،
تو تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ آئے، لائے امن تیار ہوا کہ چلو قرآن مٹانا ہے۔ ہندوستان میں آئے لوٹ کر، صرف دہلی کے اندر تمام کتب خانوں پہ جا کے کتابیں خرید کر قرآن کے نسخے اکٹھا کر کے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے تھے، اس لیے کہ تاکہ قرآن کریم کو مٹا ڈالا جائے۔ دہلی کے شاہراہ عام پر قرآن چل رہا ہے، انگریز ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، شراب پی کر کے اعلانیہ اظہار کر رہا ہے کہ اب ہندوستان میں ہماری حکومت کا خواب، ہماری حکومت کا چراغ کبھی گل نہیں ہوگا، ہم دیر تک حکومت کریں گے۔ ناچ رہے ہیں، انگریزی بندر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک بچہ دہلی کی ایک گلی میں ٹہلتا ہوا آ گیا، انگریز افسر اس معصوم بچے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھ اے بچے، جس قرآن کو تم پڑھتا ہے مسلمان پڑھتے ہیں، جس قرآن سے تیرا عروج، تیرا زبان وابستہ ہے، جو قرآن نسخہ کیمیا ہے، اور جو قرآن تم لوگ اللہ کی کتاب مانتے ہو، دیکھو ہم نے اس قرآن کو مٹا ڈالا، جل رہا ہے قرآن۔ اب قرآن کبھی بھی کہیں بھی تمہیں نہیں ملے گا، قرآن کا کوئی نسخہ تم نہیں پڑھ سکتے۔ اس بچے نے کہا، چھوٹا سا بچہ، اس بچے نے کہا کہ ہاں دہلی کی تمام کتب خانوں پہ جا کے قرآن کے نسخے خرید کر جلا ڈالو، لیکن خدائے پاک کی قسم تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے، قرآن جلانے سے نہیں مٹے گا۔ ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک جیسے حبیب کبریا پر حضرت جبریل امین لے کر آئے، جو کہ تو منوان ویسے قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہے۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھی ہو خدا آزما لو سامنے میدان۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا اگر قرآن کریم کے نسخے کو جلانے کے بعد بھی قرآن نہیں مٹے گا تو لوگ جن کے سینوں میں قرآن ہے ہم ان کو مٹائیں گے۔ وہ نادان تھے، جاہل تھے، بلکہ انسان جب ظلم کرتا ہے تو ظلم کے نتیجے میں تعصب کا ایسا عینک لگتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی عالم دین ہے، خدا کا ولی ہے، یا کوئی گنہگار فاسق و فاجر ہے۔ وہ اپنے دل کے انتقام اور اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ مسلمانوں، عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ کباب اور پراٹھے کے مزے لوٹ رہے تھے، بریانی اور قورمہ پر بیٹھ کر کے فاتحہ لگا رہے تھے۔ عوام اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں میں مست اور مگن تھے، لیکن علماء اس وقت محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ہاں یہ سمندر ہے، کنارے ہی کنارے جاؤ، یہ سمندر ہے، کنارے ہی کنارے جاؤ، اس ہر شخص کے بس کا نہیں کرے جاؤ۔ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آئیں گے، آؤ اس وقت کی جس وقت پکارے جاؤ۔ اگر چراغوں کے لو سے ستاروں کے زور تک وہی ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی، جب بھی دین کو ضرورت پڑی ہے یہی سر پر کفن باندھ کر تیار ملے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد انگریزوں نے پلان بنایا کہ قرآن کو جلانے سے کام نہیں چلے گا، کیا کیا جائے۔ چنانچہ علماء کو پکڑا، اور صرف پکڑا نہیں بلکہ اس طریقے سے انہیں قید و بند کیا، ایسے پنجرے میں انہیں بند کیا جاتا جس میں نہ تو آدمی کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، سور کے کھال میں بند کر کے آنکھ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ان علماء کو جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے ایسے تلوار سے ان کی گردن کاٹی گئی ہے۔ جس طریقے سے کسی مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے، اسی طریقے سے علماء کو دہلی کی جامع مسجد میں پھانسی کے پھندے میں 80 لوگوں کو ایک وقت پھانسی دی جاتی تھی۔ یہی نہیں، صرف اور صرف قرآن مٹ جائے، اسلام مٹ جائے اور انگریزوں کا خواب پورا ہو جائے، انہوں نے 52,000 علماء
کرام کو تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہو علماء کی قربانیوں کا، جس ایک مشن کے لیے انہوں نے گردن کٹائی، ایک کو نہیں بلکہ 52,000 لوگوں نے۔ آج انہی کی نسلوں کو ہم زکات خور کہتے ہیں۔ ہم یہودیوں نے کہا کہ جتنی چاہو توہین کرو، عیسائیوں نے کہا جتنی چاہو توہین کرو تاکہ ان کی اہمیت کم ہو جائے، مسلمانوں نے بھی انہی سے یہ استفادہ کرتے ہوئے علماء کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ومن لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور پھر اس کے بعد بڑی خطرناک بات فرمائی نبی نے۔ اگر دل و دماغ اس وقت تمہارا روشن ہے تو سنو، فرمایا ومن لم یبجل عالمینا فلیس منا، جو ہمارے علماء کی قدر نہ کرے اس کا ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے یہودی بنے عیسائی بنے کچھ بھی ہو، لیکن وہ مذہب اسلام کا پکا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آج تم نام صحیح علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگر آپ واقعات سنیں گے، تاریخ کے اندر جائیں گے تو روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج بات یہ ہے نا کہ لوگ اللہ کو گالی اگر دیں گے تو ہر کوئی زبان پکڑ لے گا کہ نہ ہنجار گالی دیتا، اگر کوئی مسجد کو برا بھلا کہے گا، مدرسے کو برا بھلا کہے گا، یا رسول اللہ کو برا بھلا کہے گا تو لوگ زبان پکڑ لیں گے کہ نہیں۔ اس لیے جو لوگ مسجد کو گالی دینا چاہتے ہیں، مدرسے کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن معاشرے کا خوف ہے کہ لوگ زبان اس سے کھینچ کر باہر کر دیں گے، وہ اللہ کو گالی نہیں دیتے لیکن علماء کی گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ حقیقت آؤ دیکھو، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو علم دین کے لیے بہترین خدمات ہیں، اور صفہ کا چبوترا اس کا گواہ۔ تابعین اور تبع تابعین کے قافلے میں تابعین کے قافلے میں ایک نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سنو، بہت بہترین نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عالم دین ہے، لیکن جب ایک بچے تھے اور ابھی جان نہیں ہوئے تھے، اسی دوران انہوں نے اپنی ماں سے جا کر یہ کہا، اے میری ماں، یہ جہاد کا دور ہے، علم حاصل کرنے کا دور ہے، حدیث کو سینے میں بسانے کا دور ہے، اے میری ماں اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ اے میری ماں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی علم دین حاصل کر عالم بنوں، محدث بنوں، فقیہ بنوں، مجاہد بنوں۔ اے میری ماں، میں تیرے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ تو اللہ کے راستے میں مجھے ہدیہ کر دے، مجھے گفٹ کر دے۔ اماں نے کہا کہ میرے بیٹے آج کی ماؤں کی طرح مائیں نہیں تھی کہ جب ضرورت پڑے تو اپنی اولادوں کو چارپائی کے نیچے گھسا دے، اور جب حرام کاری مکاری کا وقت آئے تو ماں بھی یہی چاہتی کہ میرا بیٹا صف اول میں جائے۔ مزاج بگڑ گیا، دینی حمیت نہیں، دینی غیرت نہیں، بددینی کی ایسی انتہا ہے کہ غسل کے فرائض تک بھی یاد نہیں، اور دین کے لیے کوئی پھوٹی کوڑی بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چمڑی چلی جائے کمڑی نہ جائے، حرام کام میں طوائفوں کے اوپر ہزاروں کی گٹیاں نثار کرنا حاجی صاحب اپنا امتیاز سمجھتے ہیں، لیکن دین کے کسی کام میں ایسا نوٹ نکال کر دیتے جو سب سے سڑا ہوا جیب میں گلا ہوا نوٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکال کے دیتے۔ دینداری ہے، جنت میں جاؤ گے، ٹھیکہ لے رکھا ہے جنت کا، ایسے جنت نہیں ملتی ہے۔ یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سفیان ثوری نے اپنی ماں سے جا کر کہا، میری ماں، میں جانتا ہوں میرا کوئی نہیں میرے سوا دنیا میں ایک اکیلا سہارا ہوں، لیکن کیا کروں، میرے دل میں علم حدیث حاصل کرنے کا چسکا آ گیا، اب مجھے علم دین حاصل کرنا، شریعت سیکھنی۔
تو اللہ کے راستے میں مجھے گفٹ کر دے. تو ماں نے کہا جا میرے بیٹے, میں نے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر تجھے اللہ کے دین کے لیے گفٹ کر دیا. گئے, علم حدیث حاصل کی, علم فقہ حاصل کیا. اس کے بعد اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے کئی سالوں تک, 1-2 سال نہیں, جوانی عمر کہولت تک پہنچ گئے, ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے, لیکن ایک بار بھی اپنی ماں کو منہ دکھانا اور اپنی ماں سے ملاقات کرنا اس مشغلے کی وجہ سے کہ علم دین حاصل کر رہے, جہاد پر ہیں, ایک بار بھی اپنے گاؤں آنا گوارا نہیں کیا. یہ قربانی ہے علماء. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے سارے شعار اپنی پوری حشمت اور شوکت کے ساتھ موجود ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی قربانی کے یہاں تک یہ ساری چیزیں آ گئی. یاد رکھو, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دین اور پیدا. نہ جانے کتنے لوگوں کے خون کے قطروں کا نتیجہ ہے کہ اسلام کا درخت ہرا بھرا آپ کے سامنے موجود ہے. 27 سال کے بعد ایک دن وہ گزرے, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں سے گزرے. اب گاؤں سے گزرے تو گاؤں کی سڑکوں کو دیکھا, اپنے گاؤں کا نقشہ دیکھا. انسان جہاں بچپن میں کھیلتا کودتا ہے اس کی یادیں اس کے سینے سے وابستہ ہے. وہ جگہ ہمیشہ آدمی یاد کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا, مکہ تو محمد کا مسکن ہے, جہاں محمد پیدا ہوئے, اگر مکے والے نہ ستاتے تو میں تجھے خیر بات کبھی نہ کہتا. تو اپنے گاؤں کی یاد آئی کہ میرا گاؤں ہے, اور گاؤں کی یاد کے ساتھ ماں کی یاد کی ایک لہر, ایک خوف سی اٹھی, دل میں آئیاں پیدا ہو, چلو دیکھو تو میری ماں کس حالت میں ہے, کس کنڈیشن میں ہے. گئے, ماں کے دروازے پر پہنچے, ماں آنکھوں سے اندھی ہو گئی, نظر نہیں آتا. دروازہ کھٹکھٹایا, نکل کر باہر آئی, آواز لگائی, کیا آپ مجھے جانتی ہیں میں کون ہوں؟ ماں نے کہا ہاں ہاں, مائیں اپنی اولادوں کو زمین میں دفن کر دیتی ہے لیکن بھولا نہیں کرتی, تو میرا بیٹا سفیان ہے. آنکھیں بند ہوئی تو کیا ہوا؟ جاہل تو اپنے دل کی دھڑکن سے پہچانتا ہے, لیکن ایک ماں حقیقت میں صحیح معنوں میں دل کی دھڑکن سے اپنی اولاد کو بھاپ لیتی ہے کہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. نکل کر باہر آئی کہ ہاں ہاں تو میرا بیٹا, میرا لخت جگر ہے, میرا نور نظر ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن یہ تو بتا کہ آیا کیسے؟ کہنے لگے امی جان میں اس راستے سے گزر رہا تھا, تیری یاد آئی, میں نے سوچا کہ میری ماں جانے کس حالت میں ہوگی, چلو چل کر کے اپنی ماں سے ملاقات کر لینا چاہیے. اور ماں کی تربتوں پر سلام, بنا کردن خوشخص میں بخات و خون غلطیدن, خدا رحمت مندی عاشقان پاک کی نظرہ. کیسے لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے, جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے. ماں نے کہا میرے بیٹے, جس چیز کو میں نے اللہ کے راستے میں گفٹ کر دیا, اپنے دروازے پہ دیکھ کر اسے مجھے شرم آتی ہے. جہاں میری تیری ملاقات محض قیامت میں ہوگی, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے دنیا کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے, کاروبار کے لیے, تجارت کے لیے, زراعت کے لیے, معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تجھے گفٹ نہیں کیا تھا. میں نے اللہ کی محبت میں رسول اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے تجھے اللہ کے راستے میں گفٹ کیا تھا. اب جا تو اپنا کام کر, میرا تیرے ساتھ دنیا میں اب کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہوگا. تو غور کرو, آج تو انسان اور خاص طور سے عورتیں کوئی جذبہ ہی نہیں, شرک کا پوتلا, شیطان کی خالہ, معاشرے کے ہر موڑ پر وہ کام یہ کرتی اور کرواتی ہے جن سے نہ صرف اللہ ناراض ہوتا ہے بلکہ اللہ کا غضب زمین کی طرف اترنا شروع ہو جاتا ہے. یاد کرو, عقیقے میں سنت کا مذاق اڑانے کا سبب یہی عورتیں ہیں. یاد کرو, شادی بیاہ میں خرافات کا سبب یہی عورتیں ہیں. یاد کرو, دولہے کو مہندی لگانے پر مجبور کرنے والی یہی عورتیں ہیں. یاد کرو, دنیا کے سارے ٹچموں کی جڑ یہی عورتیں ہیں. یاد کرو, دنیا میں خرافات جہاں کہیں بھی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ان عورتوں کا ہاتھ ہے.
اس لیے کہ اپنا حقیقی کردار بھول گئے. ان کے سامنے وہ مائیں جو صحابیات کہلاتی، جو تابعات کہلاتی، جنہوں نے خالد بن ولید کو جنم دیا، جنہوں نے طارق بن زیاد کو اپنے گود میں کھلایا، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر کی پرورش کی، اور جنہوں نے جنید بغدادی بایزید بستانی کو دودھ پلایا. ان ماؤں کا کردار آج کے ماؤں کے سامنے سے اوجھل ہے. ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر کے ہمیشہ نگاہ بندی ہو رہی ہے. سیریل دیکھنے سے فرصت ملے تو کچھ سمجھ میں بھی آئے. ان کو تو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. کل تو کہتے تھے بچے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. لیکن بھلا ہو یہودیت کا، بھلا کیا بلکہ برا ہو دنیا یہودیت کا کہ ماؤں کے سروں سے آنچل کو غائب کر دیا. جس معاشرے میں جنس اور شرط کا رواج ہو جائے اس معاشرے میں آنچل کا تصور بھلا کوئی کیوں کر سکتا ہے. بہرحال میں صرف اپنے دل کا درد تھا، دکھ تھا کہ بتاؤ تو صحیح، جن قیمتی ماؤں نے سفیان ثوری جیسا لال قوم کو دیا ہو، آج ان ماؤں کی زبان پر گانے بجانے، صبح بھی گناہ میں شام بھی گناہ میں. تو